बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के नाज़रीन में आपकी खिदमत में अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक से फ़हम कुरान के टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ और इस सारे प्रोग्राम का मकसद आगे चलकर तौहीद और रद्द शिर्क का जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह उसकी फाउंडेशन बनाना मकसूद है और उसके साथ ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ज़माने में या पहले ज़माने में भी ख़वारिज जो थे वो कुरान 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 बहुत करते थे, पढ़ते थे और अब भी पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। तो उनके कुरान फहमी में गलतियाँ क्या होती हैं और किस तरह से वो गलत इतलाक़ात करते हैं। अगर इस तरह से कुरान का गलत इतलाक़ किया जाए जिससे बंदा खुद गुमराह हो, दूसरे की गुमराही का सबब बने गलत इतलाक़ात की वजह से, तो उससे तो वो बंदा अच्छा है जो नाज़िर कुरान करीम पढ़ा है और वो नाज़रा कुरान पढ़ता है और इस नीयत से पढ़ता है कि अल्लाह ताला की रहमत होगी और इसका सवाब मिलेगा, तो वो बंदा उस बंदे से ज़्यादा अच्छा है जिसने ये दावा किया है कि मुझे पूरे कुरान का तर्जुमा आता है और कुरान का गलत इतलाक़ कर देता है और मुशरिकीन और कुफ़ार यहूद व नसारा की आयात का गलत तौर पर मुसलमानों पर इतलाक़ करके उनको दायरा इस्लाम से निकाल देता है। इससे तो फिर वो नाज़रा पढ़ने वाला जो आम बंदा है वो अच्छा है, बल्कि जिसने कुरान पढ़ा ही नहीं बेचारे ने वो भी उससे अच्छा है। चलो उसको ये है कि उसने कोशिश न की, उसको तर्जुमा ना आया, दीन के लिए उसने ज़्यादा टाइम न दिया, ये उसकी गफलत और कोताही है, लेकिन कम अज़ कम उसने अरबों मुसलमानों को तो दीन से खारिज न किया और कुरान का गलत इतलाक़ तो न किया। तो ये बातें मैं आपकी खिदमत में मुख्तलिफ हवालों से पेश कर रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा है, वसी हो रहा है और कितनी बातों की मैं मिसालें दूँ और मैं ये सब सोच रहा हूँ कि इसको अब बस करें और तौहीद और रद्द शिर्क का टॉपिक जो है ना उसको शुरू किया जाए ज़रा करीब जाकर। तो आज भी मैं उसी सिलसिले में मैं चंद मिसालें आपको देता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि कुरान करीम का नाम लेना और बात है और कुरान करीम का समझना ये और बात है। बल्कि अगर मैं मोटी बात ये करूँ कि कुरान करीम का ज़ुबान पे रहना और बात है और दिल में जाकर रोशनी करना वो और बात है। तो इन मिसालों से इंशाअल्लाह आपको ये मिलेगा। मसला ये हो गया है कि लफ्ज़ शिरक, बिदअत, हराम और कुरान इनको आम कर दिया गया है और इनके मानी को नहीं समझा गया कि किस जगह पर ये लफ्ज़ बोलना चाहिए और किसी जगह पर नहीं बोलना चाहिए। चंद आयतें पढ़ ली और उसके बाद कुरान शेखुल कुरान होने का बंदे को जो है ना वो जाम पैदा होने लगा। अब आज जो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ वो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। लफ्ज़ जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है उससे या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। बैकग्राउंड इसकी पहले मैं आपको बता दूं कि ये आयत मैंने क्यों चूज की है। इसका सादा तर्जुमा यह है कि अहले किताब दीन में गुलूव न करो और अल्लाह ताला के लिए वही कलिमात कहो जो हकीकत हैं, जो सही हैं। इसका तर्जुमा मैं बाद में बताता हूं। इसमें लफ्ज़ आया है ला तग़लू और ला तग़लू का मतलब है गुलूव न करो और गुलूव का मतलब होता है किसी चीज को उसकी हद से बढ़ा देना, जहां जिस जगह उसका मकाम है उस चीज से उसको मूव कर देना, रिमूव कर देना, तो ये गुलूव है, इसको गुलूव कहते हैं। अब इस गुलूव कुरान क्या कहता है, गुलूव का क्या मतलब है,
یہ پہلے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ میں نے لفظ کیوں چوز کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں نعت خوانی ہوتی ہے، اور نعت خوانی کے اندر جو نعتیں لکھنے والے ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، تو بسا اوقات ہم اس بات سے اتفاق ہے کہ وہ ایسے کلمات کو لکھ سکتے ہیں کہ جو کلمات صحیح نہ ہوں، ان کی منشا مراد درست نہ ہو، اور ایسے ہوتے بھی ہیں، اور علماء ان سے روکتے رہتے ہیں، منع بھی کرتے ہیں، ان کی تصحیح بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک الگ ایشو ہے، اس پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی ہمیں ایسی نشاندہی کرے کہ فلاں شعر میں یا فلاں نعت میں اس طرح کا یہ لفظ غلط بولا گیا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو ہم اسے مانتے ہیں اور اس کی تصحیح کے ہم قائل ہیں، اور خود بھی الحمدللہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تقریر کے اندر جو لوگ عالم نہیں ہوتے، قرآن و حدیث پر گہری نظر نہیں ہوتی، تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیان کرنے میں کوئی غلطی کر دیں، اور جب وہ روایات بیان کرتے ہیں، چونکہ ڈائریکٹلی ان کتابوں پر نظر نہیں ہوتی، قرآن کریم کا وہ ڈائریکٹلی انہوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، قرآن کریم کی زیادہ تلاوت سمجھ کر نہیں کی جاتی، احادیث پر نظر نہیں ہوتی، اور جرح و تعدیل کی کتب پر نظر نہیں ہوتی، تو جب وہ واقعات بیان کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کمزور واقعہ بیان کر دیں، کوئی من گھڑت یا موضوع روایت ہو اس کو بیان کر دیں، اس کے بیان کرنے میں غلطی کر دیں، یہ بھی بات درست ہے، اس سے بھی ہمیں اتفاق ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی علمی لیول کو ذرا بڑھائیں، اہل علم کے پاس بیٹھیں، تاکہ نہ شعر پڑھنے میں غلطی ہو، نہ بیان کرنے میں غلطی ہو، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ٹائم لگائیں۔ اور تیسری بات وہ ہے کہ جو نعت پڑھنے والا یا تقریر کرنے والا، واعظ کرنے والا، وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً اور عموماً انبیاء علیہ السلام کا اور اولیاء کرام کا وہ مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، اور وہ مقام و مرتبہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ طاقتیں دی ہوتی ہیں، طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے، جیسے آصف بن برخیہ کا واقعہ ہے، اور اس طاقت کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو مجازاً ہم اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا یوں کہتے ہیں کہ اولیاء آصف بن برخیہ جو ولی اللہ تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وہ تخت لائے، وہ لے آئے، اور انہوں نے کہا انا آتی کا، میں لے آؤں گا، انا آتی کا بھی قبل آئیں یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ انہوں نے بھی اپنی طرح منسوب کیا۔ وہ طاقت تو اللہ کی دی ہوئی تھی، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرامتاً وہ تخت لے آئے۔ اسی طرح علم کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اسی جہان میں رہ کر دوسرے جہان کو دیکھ لیا، تو یہ بھی ہوتا ہے، کرامتاً ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی اللہ نے انبیاء اولیاء کو علم و قدرت عطا فرمائی ہے، تو جب وہ واقعات بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے سچے واقعات ہوتے ہیں۔ اب میں وہ موضوع روایات یا ضعیف اقوال یا غلط اشعار کی بات نہیں کر رہا۔ تو جب وہ واقعات بیان کرتے ہیں یا اشعار کے اندر نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب نبی یا ولی کی شان بیان کی جائے تو اس سے ایک قدم لوگ آگے بڑھ کر وہ شرک کرنے لگتے ہیں، ان کو خدا ماننے لگتے ہیں، ان کے بت بنا کر پوجنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس بیماری سے ہی محفوظ فرما دیا۔ یہ شرک فری امت ہے، اس کے اندر شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ شبہ ڈالنے والے جو ہمارے خارج دوست ہیں ان کے ذہن میں بس ایک وہ بات پھنس کے رہ گئی ہے کہ نہیں جی اگر یہ ان کی زیادہ شان بیان کریں گے، یہ بات کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، یا شرک کا رستہ کھل جائے گا، کھلے گا نہیں بلکہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے اس کو ایک نام دے دیا، وہ کہتے ہیں
کہ جب انبیاء اور اولیاء کے لوگ شان بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ غلو بہت کرتے ہیں. تو وہ غلو کرتے ہیں. غلو کا مطلب ہے ان کو وہ حد سے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ شرک ہوتا ہے, یہ حرام ہے. ایسی تقریر کرنا بھی ناجائز اور ایسی تقریر سننا بھی ناجائز. تو غلو کا لفظ انہوں نے ایسے اس کو معمولی سا عام کر دیا ہے کہ وہ جس بات پہ چاہتے ہیں نا وہ شرک کے ساتھ اس کو جوڑ کر وہ غلو لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ غلو ہو گیا. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک عام مومن بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اولیاء کو بڑی طاقتیں دی ہیں, وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اب جب اس نے کہہ دیا اللہ نے بڑی بڑی طاقتیں دی ہیں, اس کی دی ہوئی طاقت سے وہ کام کرتے ہیں, تو وہ قرآن و سنت میں کتنی چیزیں ہیں جو اس چیز کی گواہ ہیں, وہ بیان ہوئی ہیں. تو وہ ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں یہ تو غلو ہو گیا, تم نے خدا کے ساتھ ملا دیا اور یہ شرک کر دیا. اور شرک کا معنی بھی خدا کے ساتھ ملانا کرتے ہیں. حالانکہ پورے قرآن میں شرک کا معنی ملانا نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ لغت کی کتابوں میں ہے, نہ عرب کے اشعار میں ہے. یہ ہمارے دوستوں کا امپورٹ کیا ہوا, یہ امپورٹ ایکسپورٹ ورڈ ہے جو انہوں نے شرک کا معنی یہ ملانا, اور اس کا انگریزی میں بھی انہوں نے کر دیا ایسوسیٹ. نہ شرک کا معنی ایسوسیٹ ہوتا ہے نہ ملانا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ اگلے پروگراموں میں توحید اور رد شرک پر یہی تو بات چلے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا, غلو ہو گیا. آج آپ کو میں جب وہ کسی کو نعت پڑھتے سنتے ہیں, حضور کی شان بیان کرتے سنتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو غلو ہو گیا. اور جب وہ غلو کا لفظ بولتے ہیں تو پھر اپنے اتنے لفظ نہیں رہنے دیتے, پھر وہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل کتاب سے فرمایا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اہل کتاب غلو نہ کرو, ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور حق کے سوا کچھ نہ کہو, اللہ تعالیٰ کی سچی شان بیان کرو. تو پھر وہ یہاں اتنی آیت یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو اہل کتاب تھے ان کا غلو کیا تھا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء اولیاء کی شان کو حد سے بڑھا دیا. ان کا وہ اختیار بڑا ماننے لگے کہ ان کے پاس تو بڑی طاقتیں ہیں, اور ان کا علم بڑا ماننے لگے کہ ان کے پاس تو بڑا علم ہے. اس طرح سے انہوں نے ان کو خدا سے ملا دیا اور یہ غلو ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب کا غلو تھا. بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا. اور وہ مسلمانوں میں جب آیا تو مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کو, اپنے ولیوں کو حد سے بڑھانا شروع کر دیا اور غلو ہو گیا. تو دن رات وہ غلو کرتے ہیں. تو ان سے پھر پوچھا جائے کہ آپ یہ غلو سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں غلو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء اولیاء کو جو مقامات ملے ہیں وہ حق ہیں, قرآن و حدیث میں لکھے ہوئے ہیں, مگر آپ ان کا زیادہ تذکرہ نہ کریں, ان کا نام ہی نہ لیں, عمل کی بات کریں. یوں کہیں کہ جو کچھ انہوں نے عمل صالح کیے ہیں وہ تم بھی کرو, یعنی ان کے کام کی بات کرو, ان کے نام کی بات نہ کرو. اگر نام کی بات کی, ان کی قوت کی بات کی, علم کی بات کی, تو وہ غلو ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اس طرح سے انبیاء اولیاء کے مقامات سے وہ خود بھی دور چلے گئے اور لوگوں کو دور بھی کر رہے ہیں, اور اپنے خیال میں, اپنے نظام میں وہ خوش بھی ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن بھی سنا رہے ہیں. اب وہ جو آیت پڑھی جاتی ہے, اس آیت کو آج آپ کے سامنے میں پوری آیت کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. اس سے آپ کو لفظ غلو جو ہے نا اس کے معنی کا پتہ چلے گا کہ غلو کب ہوتا ہے. یہ غلو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات کی صورت میں طاقت دی, ان کو علم عطا فرمایا, ان کو غیر پر اطلاع عطا فرمائی, اولیاء کو جتنا وہ چاہتا ہے اطلاع فرماتا ہے. یہ غلو نہیں ہے. یہ اشعار میں ہو تب بھی غلو نہیں ہے, نثر میں ہو تب بھی غلو نہیں ہے, تقریر میں ہو تب بھی غلو نہیں ہے. اب غلو کیا ہوتا ہے وہ اس آیت میں جس کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا جاتا ہے اس آیت کے اندر ہے. اب پوری آیت کو سنیں اور پھر غلو کا مطلب سمجھیں. اور اگر آپ کے سامنے کبھی قرآن کی آیت پڑھ کر غلو کا کوئی ذکر کرے تو کم از کم
آپ اس سے یہ تو کہہ دیں کہ قرآن کی پوری آیت پڑھو، سبحان اللہ، اس سے سارا مسئلہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو، بس وہ اللہ ہے، یہ سچ ہے۔ اب وہ جو ان کا غلو تھا اس کا اب تھوڑا سا وہ شروع ہو رہا ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسی ابن مریم اللہ کا رسول تھا، ہے۔ یہاں سے یعنی یہ بات نکل رہی ہے کہ جس بات میں غلو کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں کوئی عقیدہ گڑا گیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ عقیدہ گڑا گیا تھا، اس لیے پہلے آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں صحیح بات کرو، اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے۔ تو یہاں سے اتنا اشارہ تو مل گیا کہ وہاں کوئی بات تھی جو وہ کہہ رہے تھے۔ آگے آیا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے ہیں جو مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ ایک روح ہے اللہ تعالیٰ کی، وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہے۔ اصل میں جو اہل کتاب تھے، جو عیسائی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو لفظ کلمہ ہے اور روح ہے، اس سے انہوں نے ایک غلط عقیدہ گھڑ لیا تھا۔ اس عقیدے کا رد وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ میں آ گیا ہے، لیکن تفصیل آگے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور اس بات کے کہنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اس سے باز آ جاؤ یہ کہنے سے کہ خدا تین ہے۔ اب غلو آپ دیکھیں، پہلے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات کریں جو حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حق کیا بات ہے کہ وہ ایک ہے، اور نہ حق کیا بات ہے کہ وہ تین ہے، اور غلو کیا ہے کہ وہ تین ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی نے، عیسائیوں نے یہ کہا ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام برس کی بیماریوں والوں کو ٹھیک کرتے تھے، وہ اندھوں کو شفا یاب کرتے تھے، وہ غیب کی باتیں بتاتے تھے، وہ مہد میں کلام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ساتھ ملانا نہیں ہے، نہ یہ شرک ہے، اس بات سے نہیں روکا گیا۔ اس سے تو آگے جا کر قرآن میں دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی اس کی۔ تو اس کا مطلب ہوا جس بات کو غلو کہا گیا ہے نا، وہ ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ انتہوا انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، اور ان یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں غلو کے معنی اس آیت میں خود اللہ تعالی نے کیا فرمائے، تین خدا ماننا یہ غلو ہے۔ کیوں کہ اللہ کو ایک نہیں ماننا۔ اور پھر سبحانہ، اور سبحانہ کے مطلب ہے کہ وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، کہ وہ تنہا دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا، اس کے ساتھ کچھ اور روح القدس یا عیسیٰ مل کر چلائیں، اگر یہ عقیدہ ہو تو وہ سبحان نہ ہوا۔ اور وہ عیسیٰ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ اب تین خدا کہنا، خدا کو محتاج ماننا اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا، اگر کوئی بندہ یہ تین چیزیں جب مان رہا ہو تو اللہ اس بندے کو فرماتا ہے، یا اس عورت کو فرماتا ہے، اس گروہ کو فرماتا ہے، اس قوم کو فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ دین میں غلو نہ کرو۔ اب غلو کا مطلب جو ہمارے دوست ہمیں سناتے ہیں وہ تو رہا ہی نہ، کہ اللہ تعالیٰ نے
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये अजमत दी, पूरी मखलूक में सबसे बड़ा मुकाम हुजूर का है, तो कहते हैं ये तो गुलूब हो गया। वो गुलूब नहीं हुआ, गुलूब ये हुआ कि कोई कह दे अल्लाह एक नहीं पैदा करने वाला, तीन है, एक चलाने वाला नहीं, तीन है, और तीनों ही मुस्तहिक के इबादत हैं, और वो उसकी औलाद हैं, और वो पाक नहीं है, वो मोहताज है। तो जब ये कहेगा तो ये गुलूब हो जाएगा। अब ये गुलूब जो है मुशरिकों में भी था, इन्होंने भी कर दिया, अहले किताब ने भी, तो उस गुलूब से अल्लाह ताला ने मना फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला, जो कुछ आसमानों में है उसका वो तन्हा मालिक है, तीन नहीं। जो जमीन में है उसको वो तन्हा मालिक है, तीन नहीं। और अल्लाह ताला का वकफा बिल्लाहि वकीला, और वो तन्हा सब कुछ करने वाला है, तीन नहीं। और अगर इसको मुशरिकों के साथ पलटाएं दूसरी आयत के साथ, कि यानी बहुत सारे माबूद जो हैं उनकी अलग अलग मलकियतें नहीं है कि एक हिस्सा इस खुदा का है, दूसरा हिस्सा उसका है, तीसरा आसमान में उसमें नहीं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल, जो जमीन आसमान में वो काफी है, वह कफा बिल्लाहि वकीला, वो तन्हा चलाता है। अब इस चीज को दूसरी जगह कुरान करीम में यूं बयान किया गया सूरह माइदा के अंदर कि वो गुलूब क्या है, गुलूब किसे कहते हैं। अब वो गुलूब का नाम तो लोग बहुत लेते हैं कि गुलूब ना करो, नात के ऊपर ना करो, तकरीर के ऊपर ना करो, हमने फलां मजलिस में नहीं जाना, फलां जगह पे नहीं जाना क्योंकि वहाँ गुलूब होता है, मिलाद के जलसे में नहीं जाना, वहाँ गुलूब होता है। तो वहाँ वो गुलूब क्या होता है, किस बात को वो कहते हैं कि गुलूब होता है? वो नातें बड़ी पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं, हुजूर की शान बड़ी बयान करते हैं, ये गुलूब है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अब ये अल्लाह ताला जिसको गुलूब फरमा रहा है, जिसको कुरान गुलूब फरमा रहा है, हद से बढ़ना कह रहा है, वो क्या है? ये आयत है सूरह अल-माइदा की 72। अब गुलूब को जान लें कि गुलूब किस तरह से होता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो लोग मुनकिर काफिर हो गए जिन्होंने ये कहा इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक मसीह इब्न मरियम अल्लाह है और अल्लाह मसीह इब्न मरियम है। वक़ाल मसीह या बनी इसराइल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, और ईसा अलैहिस्सलाम को यह कहना कि वो अल्लाह हैं, ये कितनी हमाकत की बात है। ईसा अलैहिस्सलाम के वाज पढ़ो, उनकी तकरीरें पढ़ो, वो तो खुद ये फरमाते थे, जब बनी इसराइल को वो तबलीग करते तो वो खुद ये फरमाते थे, या बनी इसराइल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ए बनी इसराइल अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। फ़क़द हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी उसके ऊपर। व मन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह ताला का हिस्सा, किसी को अल्लाह ताला का हिस्सा बनाता है, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे लोग जो हैं जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो वहां उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। फिर मैं ये अर्ज करता हूं कि गुलूब क्या हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 33 ईयर या जितने साल भी रहे, वो रहे तो वो मसीह इब्न मरियम बनकर नहीं रहे, वो नबी नहीं थे, अल्लाह उनके अंदर दाखिल हो गया। इसको कहते हैं अकीदा हुलूलिया, हुलू नाउज़ु बिल्लाह। ईसा और खुदा ये एक ही चीज है, ये एक हिस्सा है गुलूब का। और लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। उसके बाद अगली आयत में है दूसरा तरीका गुलूब का, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, वो लोग भी यकीनन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन का तीसरा है। आते ना वला तक़ूलू सलासा, मैं गुलूब समझा रहा हूं आपको कि गुलूब किसे कहते हैं, लोगों ने गुलूब को क्या नाम दे दिया है। और ये आयतें अन-निसा की, अल-माइदा की करीब करीब लिखी हुई हैं और इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और जाम यह है कि हमें कुरान बहुत आता है। उनका ये अकीदा है, वो कहते हैं, इसको तसलीस का अकीदा कहते हैं,
انگلش میں اس کو ٹرینٹی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ 3 اجزاء سے بنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ جو 3 جز ہیں وہ تینوں اللہ ہیں. ایک کا نام ہے باپ، ایک کا نام ہے روح القدس، اور ایک کا نام ہے بیٹا. وہ جو بیٹا ہے نا وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور جو مقدس روح ہے وہ ایک طاقت ہے جس نے باپ بیٹے کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، اور باپ تو باپ ہے. اب وہ ان کی فلسفی میں، ان کے ڈاکٹرن میں یہ اختلاف ہے کہ تینوں ایک جیسے ہیں یا بڑے ہیں، لیکن جمہور کا ان کا یہی خیال ہے کہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں، یعنی تینوں خدا ہیں. اور اگر ان میں سے ایک کو نکال دیں تو خدا نامکمل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ولد، یعنی یہ اللہ کا حصہ ہے، اس کا جز ہے. روح القدس بھی اس کا حصہ ہے، اس کا جز ہے. باپ ان کا حصہ ہے، اس کا جز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غلوب کا یہ مطلب بیان فرمایا، اے اہل کتاب اللہ کے بارے میں حق کہو. اب پہلی بات حق کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تنہا اللہ ہے، یہ حق ہے. یہ بات کہاں سے نکلی ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم سے نکلی ہے. اس کے بعد لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہاں سے یہ حق اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق نہیں کہا جا رہا. ولا تقولوا ثلاثہ، یہ 3 خدا نہ مانو. اچھا، اب جتنی آیات میں پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ کی، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، 3 خدا ہیں نعوذ باللہ، وہ 3 میں سے تیسرا ہے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد، پورا عقیدہ بیان کرنے کے بعد، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھاؤ. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود جب غلو کا معنی بیان فرمایا، پہلے اتنی آیتوں میں بتایا یہ غلو ہے، یہ حد سے بڑھنا 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 ہے. وہ جتنا حد سے بڑھنا وہ پچھلی آیتوں میں بتا دیا، اور بتانے کے بعد پھر 77 آیت میں فرمایا لا تغلوا فی دینکم. اللہ اکبر. اب آپ غلو کا مطلب سمجھ گئے. تو اب جب آپ نے غلو کا مطلب سمجھ لیا تو اب آپ کے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ لوگ قرآن کی آدھی آیت ایک لائن پڑھ کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں. وہ ان کا اپنا فہم ہوتا ہے، وہ اپنی بات ہوتی ہے، وہ اللہ کا کلام اس معنی میں نہیں ہوتا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس آیت کا یہی معنی اور یہی مطلوب اور یہی مقصود ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنا واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہزارے کے اندر کوئی ایک عالم دین ہے، وہ ہمارے خوارج دوست کے بڑے ٹاپ کلاس کے عالم دین ہیں. ان کو جرح و تعدیل کے اوپر وہ کہا جاتا ہے، ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس صدی کا یہ ذہبی ہے، اس صدی کا یہ اسقلانی ہے. ان کو مختلف نام دیتے ہیں ان کو. اب مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ نام غلط دیتے ہیں یا صحیح دیتے ہیں، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. اگر کبھی ازالہ شبہات میں یہ بات زیر بحث آئی، یہ موضوع آیا کہ وہ ذہبی زمان یا ابن حجر اسقلانی دوران ہے کہ نہیں، تو پھر میں انشاءاللہ ان کی کتابوں کو سامنے لا کر وہ بھی میں کروں گا، لیکن آج اس کا موقع نہیں ہے. میری ان سے فون پر بات ہوتی رہتی ہے مختلف مسائل کے بارے میں. میں نے ان کو ایک دن فون کیا، میں نے کہا کہ آپ ہم سے زیادہ ناراض کس بات پر ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے زیادہ ناراضگی یہ ہے کہ آپ غلو بہت کرتے ہیں. میں نے کہا کس بات میں غلو بہت کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے تم انبیاء اور اولیاء کی شان کو حد سے بڑھا دیتے ہو. میں نے کہا حد سے بڑھا دیتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں حد سے بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا
کوئی مجھے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، میں ذرا بات دیر سے سمجھتا ہوں، مجھے کوئی مثال دیں کہ ہم کیا بتاتے ہیں کہ کیا کس بات میں ہم حد سے بڑھتے ہیں، کیا غلو بات کیا کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگے تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. تو علم غیب تو اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین و آسمان کا جتنا غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں. اب تم نے یہ غلو کر دیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے یوں بڑھا دیا کہ کہہ دیا کہ ان کے پاس بھی علم غیب ہے. تو یہ تمہارا غلو ہو گیا. یہ تم تقریروں میں بھی کہتے ہو، یہ تم نعتوں میں بھی کہتے ہو، مائیوں میں بھی کہتے ہو، اشعار میں بھی کہتے ہو. تو یہ غلو ہو گیا. اور ساتھ انہوں نے اتنا اور مہربانی کی کہ انہوں نے یہ 77 جو آیت ہے یہ مجھے پڑھ دی کہ تم نے قرآن پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو. یعنی یہاں دین کا معنی ہے کہ جو تم مانتے ہو نا اس میں حد سے نہ بڑھو، غلو نہ کرو. تو کہنے لگے یہ غلو ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا جہاں تک تعلق ہے، پہلی بات تو یہ میں آپ کو میں واضح کر دوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا مخلوق میں سب سے زیادہ حضور کو علم عطا فرمایا ہے، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم وہ تو لامحدود ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا ہے. خیر یہ مناسب بھی نہیں یہ لفظ کہنا کہ اتنا کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ تو حد ہی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ نے حضور کو علم عطا کیا ہے. مجھے وہ میری بات سن کے کہنے لگے جیسے تو نے کہا ہے نا اس طرح سے اگر سب کہنے لگیں تو پھر مجھے اس بات پر اعتراض نہیں، پھر یہ غلو نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جب بھی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات کرو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کرو تو ساتھ کہہ دیا کرو کہ یہ عطائی ہے، یہ اللہ نے ان کو وحی بھیجی ہے، یہ بات انہوں نے اللہ کی عطا سے کی ہے، یہ معجزہ اللہ کی عطا سے کیا ہے، یہ علم ان کے پاس اللہ کی عطا سے ہے. بس ہر جگہ ذرا عطا 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 لگاتے جاؤ تو پھر ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. اگر عطا 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 نہ لگاؤ کہ یہ عطائی ہے یہ عطائی ہے، اگر نہ لگاؤ تو پھر غلو بھی ہو جائے گا، شرک بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے اس کو ملا بھی دیا اور تم ان آیات کے مصداق بھی بن جاؤ گے. 5-7 منٹ انہوں نے ایک پوری تقریر کی. میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے، میں نے تو یہ بات ایک بار کہہ دی ہے، اب میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ عطائی علم تھا. بس حضور کو علم تھا، علم غیب تھا، علم غیب تھا، عطائی میں یہ نہیں کہوں گا. تو وہ تھوڑے سے گرم ہو گئے، کہنے لگے عطائی تو کیوں نہیں کہے گا؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہے، ہمارے ذہن میں ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ حضور کے پاس ہے وہ سارا عطائی ہے. تو جب وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہے، تو جب ہم نے کہا ان کے پاس علم ہے، علم غیب جانتے ہیں، تو مانا اس کا یہی ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے کسی بھی وحی کی صورت میں ہو، خواب میں ہو، ملائکہ کے ذریعے ہو، ڈائریکٹلی ہو، مشاہدہ کرایا ہو، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنا دیدار کرا کے بخشا ہو، جو بھی ہیں وہ ساری وحی کی صورتیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس لیے وہی ہے. تو مجھے کہنے لگے نہیں عطائی کہیں، اگر عطائی نہ کہیں تو آپ غلو کر رہے ہیں. میں ہنس پڑا. میں نے کہا جناب بات یہ ہے، اب میں ایک اور جملہ بولتا ہوں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کی گلیوں میں عرب میں چلتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے. میں نے کہا یہ جتنی چیزیں الفاظ میں نے بولے ہیں ان میں سے کوئی لفظ شرکیہ یا غلو والا لفظ یا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو
حد سے بڑھایا ہو کوئی بات؟ تو مجھے کہنے لگے نہیں، اس میں تو نہ حد سے بڑھایا ہے تم نے، اور نہ غلو کیا ہے، نہ شرک کیا ہے۔ میں نے کہا تمہارے نظام میں وہ جو عقیدہ توحید ہے اس کو کوئی اس میں کوئی خلل آیا ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں، اس میں بھی خلل نہیں آیا۔ اب جو میں نے یہ کہا نا تمہارے نظام میں جو عقیدہ توحید ہے یہ ایک خاص بات ہے، یہ اگلے پروگراموں میں زیر بحث آئے گی۔ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا جب میں نے کہا حضور چل جاتے تھے تو آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چلتے تھے، جب وہ پانی پیتے تھے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پانی پیتے تھے، جب وہ کھاتے تھے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھاتے تھے، اور جب وہ پڑھاتے تھے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت۔ تو میں نے کہا یہ الفاظ میں نے تو نہیں کہے، تو آپ نے مجھے غلو سے بھی نکال دیا، شرک سے بھی نکال دیا، اور آپ نے مجھے توحید ماننے والا بھی بتا دیا، تو یہ تو لفظ میں نے عطائی ساتھ اس کے کہے نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کہہ دیا۔ میں نے کہا جناب علی بات یہ ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز عطائی مانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو ان کی روح کو پیدا فرمایا، ان کے نور کو پیدا فرمایا، وہ بھی عطائی تھا۔ جب انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان کی عظمت بیان کی اللہ تعالیٰ نے خود، اور ان سے عہد لیا اور ان کا مقام و مرتبہ بتایا اور انبیاء سے اقرار لیا، وہ بھی عطائی تھا۔ وہ دنیا میں تشریف لائے، ان کا پیدا ہونا عطائی تھا، وہ چلے پھرے، ان کا چلنا پھرنا عطائی تھا، ان کی نبوت عطائی تھی، ان کا علم عطائی تھا، ان کی قدرت عطائی تھی۔ تو جب ہر چیز عطائی تھی تو اگر ہر چیز میں ہم عطائی نہ لگائیں تو آپ ہمیں مومن سمجھتے ہیں، تو جب علم کی بات آئے تو اگر ہم عطائی نہ لگائیں تو آپ ہمیں حد سے بڑھنے والا اور غلو کرنے والا، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آ جاتا ہے؟ اگر ہم کہیں حضور کھاتے تھے تو اس کا ظاہر مطلب وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھاتے تھے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے تھے، وہ پانی پیتے تھے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پیتے تھے، اللہ کا عطا کیا ہوا پانی پیتے تھے۔ جب ہر جگہ ہم عطائی نہیں کرتے تو علم غیب میں عطائی کیوں کریں؟ کیونکہ جب ہر جگہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی ہر چیز عطائی ہے، تو جب ہم علم کہیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت، علم کی قدرت کی بات کریں گے تو وہ بھی عطائی ہے۔ ہم یہ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا، اب یہ مجازن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم اس کا انتساب کر رہے ہیں، حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں، لیکن ریالٹی اس کی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ نے جو طاقت دی تھی نا، اس اشارے سے وہ ڈوبا ہوا سورج جو تھا وہ واپس آ گیا۔ اچھا، جب ہم گفتگو یہ کر رہے تھے تو اتفاق یہ ہوا کہ میں نے یہ مثال ان کو دے دی ڈوبے ہوئے سورج کی۔ اب چونکہ وہ جر و تعدیل کا، جیسے میں نے کہا، لوگ ان کو، ان کے ماننے والے شگرد کہتے ہیں، یہ ذہبی زماں ہیں، ابن حجر اسقلانی دوراں ہیں، تو وہ مزی دوراں ہیں، تو سارے ان کو وہ لقب جتنے محدثین کے ہیں نا، حافظ مزی ہیں، ذہبی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، علامہ مقدسی ہیں، وہ سارے ابھی بخاری سے نیچے ہیں۔ میرے سننے میں یہ بات نہیں آئی، پتہ نہیں بخاری دوران بھی کل کو ہو جائے تو ہو جائے۔ میں نے جب یہ مثال دی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج اشارہ کیا تو وہ سورج آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، چونکہ حضور کی وجہ سے ہوا اس لیے ہم اس کو اس طرح منسوب کریں گے۔ تو مجھے کہنے لگے یہ بات تم نے کیا کی؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے یہ تو واقعہ من گھڑت ہے، یہ تو کسی کتاب میں سرے سے لکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے علم تھا اس بات کا۔ کہنے لگے ایک اس کی راویہ ہے، دوسرے تو اور کوئی راوی نہیں۔ اچھا، میں نے الحمدللہ اس پہ اوپر دیکھا ہوا تھا۔ میں نے ان کو وہ جتنے صحابہ کرام سے وہ مروی ہے روایات وہ بھی بتائیں کہ یہ اس صحابی سے، اس وقت وہ میرے پاس سامنے نہیں ہے، تو حضرت جابر سے بھی ہے اور صحابہ سے بھی ہے۔ میں نے کہا ایک تو یہ ان صحابہ سے ہے، اور جہاں بات رہی من گڑت ہونے کی کہ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، حافظ ابن تیمیہ نے فتاویٰ کے اندر اور قاعدہ جلیلہ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ واقعہ من گڑت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے قاعدہ جلیلہ میں اور ایک مقام پر وہاں فتاوے میں بھی یہ بات کہی کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری کتاب وہ جو ان کی ہے منہاج السنہ، غالباً اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو کہا کہ من گڑت ہے۔ میں نے کہا حافظ ابن تیمیہ نے اسے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں، یہ من گڑت ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی نے کتاب الجہاد فتح الباری کے اندر
اس بات کو یہ ذکر کر کیا جہاں وہ یوشع بن نون کے جہاد کا ذکر کرتے ہیں کتاب الجہاد میں، اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں کہ جہاں وہ سورج رک گیا تھا یوشع بن نون کے لیے، وہاں انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، اس کی نماز چلے گی، سورج کو لٹا دے۔ انہوں نے اشارہ کیا، وہ سورج ڈوبا ہوا واپس آ گیا۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہ نے خطا کی ہے اس معاملے میں، جو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ ثابت نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے دلائل ہیں نا، جو ان کی قدرت کے، ان کی طاقت کے دلائل ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کے سچے نبی ہونے کے جتنے ہزاروں دلائل، لاکھوں دلائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے تو علامہ ابن تیمیہ کا رد کیا اور انہوں نے تو کہا یہ تو حضور کے معجزات میں سے ہے اور یہ بڑا معجزہ ہے۔ کہنے لگے حافظ ابن حجر نے کہا ہے؟ میں نے کہا جی حافظ ابن حجر نے کہا۔ انہوں نے فتح الباری منگائی، وہ شگرد سے کہنے لگے لاؤ، یہ ہماری ٹیلی فون پر کنورسیشن تھی، تو انہوں نے وہ دیکھا تو حافظ ابن حجر کا حوالہ نکلا ہے۔ میں نے کہا جی اب بتائیں، غلو ہے، حد سے بڑھنا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، آیت مجھ پہ لگتی ہے یا میرے دوستوں پہ لگتی ہے جو میلاد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، ہوا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ ہاں ابن حجر نے تو واقعی بھی ایسا لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ایک میں مزے کی بات آپ کو آج سناتا ہوں۔ وہ کہنے لگے سنائیں، ممکن ہے آپ کے لیے بھی یہ مزے کی بات ہو۔ حافظ ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ میں یہ کہا کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، مگر فتاوی میں بھی ایک جگہ کہا، مگر جہاں انہوں نے باب لکھا ہے نا قاعدہ شریفہ معجزات القاعدۃ الشریفہ فی المعجزات والکرامات، وہ جو باب ہے اس کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے علم کا اور آپ کی قدرت کا بیان کیا ہے۔ بڑا پڑھنے والا باب ہے، بڑے حوالہ جات ہیں اس کے اندر۔ انہوں نے جب حضور کے کمالات کو بیان کیا تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی بیان کی، کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، ان کی طاقت اور قدرت کے اندر یہ بات تھی کہ انہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو لٹایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی۔ آگے کہتے ہیں ابن الجوزی اس بات کو مرفوعاً نہیں مانتے مگر موقوفاً یہ روایت صحیح ہے، یہ ابن الجوزی کی مہر ہے اس کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے ان کو یہ بات بتائی، میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ غلو وہ کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح سے بیان کرے، یہ تو ابن حجر نے بیان کیا ہے، یہ تو خود حافظ ابن تیمیہ نے اس کو اور علامہ ابن الجوزی نے اس کو موقوفاً مانا ہے۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس کے ماننے سے غلو تو نہ ہوا۔ اب یہ دیکھیں لوگوں نے غلو کا نام ایک لے لیا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، جو اولیاء کی کرامات ہیں، ان کرامات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ غلو ہو گیا، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس معنی میں اب یہ دیکھیں آیت پڑھی گئی مگر آیت کا وہ بالکل مطلب نہیں ہے جو کچھ وہ مطلب نکال دیتے ہیں۔ ایک مثال اور، کئی مثالیں ہیں انشاءاللہ چلیں گی ابھی۔ ایک مثال اور ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ کئی مقامات قرآن میں ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ انعام کی آیت 108 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، فرما دیجئے لوگ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا۔ سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی اپنے فائدے کے لیے، جو گمراہ ہوا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر، جو میرے سامنے ترجمہ میں وہ پڑھ رہا ہوں، اللہ حضرت نے ترجمہ اس سے بڑا مختلف کیا ہے، لیکن اس وقت میں یہی مان رہا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں کہ میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد اس سے پہلی آیت 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جو اندھا رہا وہ اندھا رہا، اس کا اپنا وبال ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے کہ تم یہ بتا دو ان کو کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں،
کہ ہر وقت میں تمہارا دھیان رکھوں، بس تمہاری اپنی مرضی، جو گمراہ ہوا گمراہ اس کا وبال اس پر ہے، جو ہدایت پا گیا۔ اب یہ اس کا کنٹینٹس کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کی ذرا دیکھیں کہ وہ غلو سے ہمیں روکتے ہوتے کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی طاقت ہے، ان کے پاس بڑے کمالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہو، کہلوا دیا، وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں دروغہ نہیں ہوں، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتا، اللہ ہے جو مسلمان بنائے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ تو غلو ہو گیا، اور یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا۔ اسی طرح کی اور آگے آیت ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، یہ اسی صورت کی وہ 107 آیت ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یعنی وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، وہ آیت پڑھ دی ہے میں نے پیچھے، 3 مقام پر اسی ایک ہی صفحے پر یہ آیا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں کچھ نہیں کر سکتا، اور تم حد سے بڑھاتے ہو کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہ تو دروغہ ہے، نہ نگہبان ہے، نہ تیرے اختیار میں ہے، جو چاہے وہ اللہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اب یعنی یہ دیکھیں قرآن اس سے نکالا کہاں سے، غلو کے خلاف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و قدرت کے خلاف کس طرح سے دلیل نکالے۔ ٹائم اتنا نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن میں اس کے موٹے موٹے 2-3 جواب آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس حق آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کو کلیئر فرما رہا ہے کہ ایمان لانے کا طریقہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء وہ میری طرف سے غیب میری طرف سے جو ان کو پیغام ملا ہے وہ تم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، چکھا نہیں، صرف ان کی زبان سے سنا ہے، تو ان کی زبان سے سن کر ایمان لاؤ، بس یہ مسئلہ ہے۔ باقی رہا کہ کوئی نبی بھی اپنی اس طاقت اور قوت کے ساتھ تمہیں زبردستی مسلمان بنا دے جو ان کے پاس نبوت کی طاقت ہوتی ہے، وہ کوئی نبی اس طرح سے استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ فری ول کے خلاف ہے، یہ تو زبردستی ہو گیا۔ اور اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر میں چاہتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں اس طاقت کو استعمال کرنا چاہتا تو میں سب کو ہدایت والا بنا دیتا۔ اور نبی کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس طاقت سے جبراً مسلمان کرنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بڑی باریک سی بات ہے یہ۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اللہ نہ زبردستی جبراً خدا کسی کو مسلمان بناتا ہے، اور فرمایا تو میرا حبیب ہے، وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، اور نہ میں نے تجھے یہ شان دی ہے کہ میں خدا ہو کر اگر کسی کو زبردستی جبرن میں مسلمان نہیں بناتا تو زبردستی جبرن تو کیسے مسلمان بنانے والا ہے؟ یہ تو ہے ہی اس کے خلاف۔ بلکہ اگر آپ لا اکراہ فی الدین کی آیت کو دیکھیں تو تلک الرسل سے ایک مضمون چلا ہے، اس مضمون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ان کو میں نے تبلیغ کے لیے بھیجا، مقامات دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول آئے ہیں انہوں نے تبلیغیں کی ہیں۔ پھر آیت الکرسی آتی ہے اسی صفحے پر، میں اتنی بڑی قوت کا مالک ہوں، اور جب میں اتنی بڑی قوت کا مالک ہوں تو وہ جو میری قوت ہے نا تمہارے مسلمان ہونے میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اس قوت کو میں استعمال نہیں کرتا کہ میں تمہیں جبراً اس قوت کے ساتھ مسلمان کر دوں، نا، لا اکراہ فی الدین، جبراً تو میں خدا ہو کر وہ جو آیت الکرسی میں میری طاقتیں بیان ہوئی ہیں نا ان کو بروئے لا کر زبردستی تو میں بھی کسی کو مسلمان نہیں کرتا، تو انبیاء کیسے کسی کو مسلمان کریں گے؟ کیوں کہ وہ فری ول کے خلاف ہے، وہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کیا ہے؟ انبیاء سے سنو، حقائق کو جانو، دلائل کو سنو، دلائل کو سن کر آنکھیں کھولو، زمین و آسمان میں جو اس کی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں وہ دیکھ کر جس طرح سے انبیاء نے کہا
اس پر ایمان لاؤ، یہ طریقہ ایمان ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو طاقتیں دی، علم دیا، جہاں اس نے فرمایا، جہاں اس نے اجازت دی، انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، جہاں اجازت ہوئی وہاں انہوں نے علم کو استعمال فرمایا۔ یعنی یہ کنیکشن جو ہے پیچھے وہ سارا لگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ 2-3 پہلے پروگرام میں نے یہ بتایا تھا کہ مشرکین ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ نہ ان پر وحی آتی ہے، نہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، نہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے علم ہے، قرآن انہوں نے گڑا ہوا ہے، وہ توڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس تعلق کو ہمیشہ جوڑتا رہتا تھا، ظاہر فرماتا تھا کہ یہ تو میرے پاس ہیں، میں نے وہی بھیجی ہے، میں نے نازل کیا ہے، میں نے طاقت دی ہے، میں نے علم دیا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ تو اگر اس طرح سے ان اصولوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، نہ بندہ انبیاء اولیاء کی توہین کی طرف جاتا ہے، نہ خود گمراہ ہوتا ہے، نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن پڑھنے کا بڑا مزہ بھی آتا ہے کہ وہ رب جو اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے، وہ رب جو اتنا بڑا علم والا ہے، دیکھیں اس نے اپنے علم کی خیرات اپنے صالحین کو دی ہے، انبیاء کو دی ہے، اور کائنات میں سب سے بڑھ کر اسی قدرت، اسی اختیار، اسی علم جو عطا فرمایا ہے وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ وہ اللہ ہے اور اسی نے سارا کچھ دیا ہے، اور نہ قرآن کی آیتوں کا تمہیں تکرار نظر آئے گا۔ اگر اس اعتبار سے قرآن کریم کو پڑھے تو شبہات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو پروگرام پیش کر رہا ہوں، اس وقت کا جو ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ وہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہاں، پیدا کرنے میں، قوت دینے میں، تاثیر پیدا کرنے میں اللہ ہے، اور اس کا ذریعہ اور سبب انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، تم ان کو ہدایت پر نہیں لا سکتے جسے اللہ چاہے۔ یہاں پہلے جو ہے نا نہیں لا سکتے، یہاں ہدایت کے پیدا کرنے کا ذکر ہے، یہاں ہدایت کو توفیق دینے کا ذکر ہے۔ اور جہاں حضور کو فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ہدایت دینے والا ہے، وہاں پر ذریعہ اور سبب کا ذکر ہے۔ یہ باتیں کرنے سے غلو نہیں ہوتا، حد سے انبیاء اولیاء کو بڑھایا نہیں جاتا، بلکہ وہ شان بیان کی جاتی ہے جو اس رب نے اپنے صالحین کو عطا فرمائی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔